नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। सियासत टीवी के ख़ुसूसी प्रोग्राम खबर ख्याल में आपका खैर मकदम है। मैं मोहम्मद रियाज अहमद और मेरे साथी मोहम्मद सिद्दीक। अस्सलाम वालेकुम। हमेशा की तरह आपके सामने अहम खबरें लिए हाजिर हुए हैं। नाज़रीन, जैसे कि आप जानते हैं कि हम जो खबरें आपके सामने पेश करते हैं वो कल के अखबारात की सुर्खियाँ बनती हैं। न सिर्फ सुर्खियाँ बनती हैं बल्कि उन खबरों को इलेक्ट्रॉनिक मीडिया गैर मामूली अंदाज में नश्र करता है। इसी तरह सोशल मीडिया पर ये खबरें वायरल होती हैं। बहरहाल नाज़रीन, जहाँ तक खबरों का सवाल है, हम आपको लिए चलते हैं दिल्ली। और दिल्ली आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि हिंदुस्तान का दारुल हुकूमत है, हिंदुस्तान का दिल है। लेकिन आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि किस तरह बीजेपी वहाँ पर फिरकावाराना खेल खेलते हुए मुख्तलिफ इलाकों के नामों को तब्दील करने के मंसूबे बना रही है। आप अच्छी तरह जानते हैं कि योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश के कई अहम इलाकों के नाम तब्दील करके हिंदुस्तान को सारी दुनिया में बदनाम किया, हिंदुस्तान की छवि मुतासिर की। और अब आप अंदाजा कीजिए कि नजफगढ़ दिल्ली का नाम भी तब्दील करने पर बीजेपी तुली हुई है। अगर नजफगढ़ से क्या दुश्मनी है बीजेपी को, नजफ के नाम से क्या दुश्मनी है बीजेपी को, ये सोचने वाली बात है। और आप अंदाजा कीजिए कि जहां तक नजफ का सवाल है तो ये बहुत ही मुतबर्रिक नाम है, मुक़द्दस नाम है। और इस नाम को लेकर अगर कोई सियासी खेल खेलता है तो मैं समझता हूं कि बहुत ही गंदी बात है, बहुत ही ख़राब बात है। और हो सकता है कि इस नाम के दुश्मनों को बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ेगा आने वाले दिनों में। तो बहरहाल नाज़रीन, हम नजफगढ़ की बात करते हैं। और नजफगढ़ के बारे में बीजेपी रुकने असम्बली यानी जो हाल ही में कामयाब हुई है, नीलम पहलवान, ये खातून पहलवान है और वो इत्तेफाक से या बदकिस्मती से या खुशकिस्मती से रुकने असम्बली मुंतखब हो गई है। लेकिन उसने नजफगढ़ का नाम तब्दील करने के लिए की तजवीज़ पेश कर दी है। वैसे भी उसका दावा है कि नजफगढ़ का नाम पहले नाहरगढ़ था और अभी भी उस नाम को तब्दील करके नाहरगढ़ रखना चाहिए। और इसके अलावा उसने ये भी कहा कि औरंगजेब ने नजफगढ़ यानी नाहरगढ़ का नाम तब्दील करके नजफगढ़ रखा था। अब अंदाजा कीजिए कि औरंगजेब को ये लोग गालियां देते हैं, जबकि इन्हें ये मालूम होना चाहिए कि औरंगजेब ने एक हिंदू बेटी के लिए, एक हिंदू लड़की के लिए अपने अहम फौजी ओहदेदार को यानी दोनों हाथियों से बांधकर चीर दिया था। और ये बेवकूफों को नहीं मालूम कि औरंगजेब क्या है। अखंड भारत का ये नारा लगाते हैं ये बेवकूफ, और लेकिन इन्हें पता नहीं है कि अखंड भारत का जो नारे को हकीकी और अमली शक्ल दी है वो औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह थे। और आपको ये भी बता दूं कि औरंगजेब और छत्रपति शिवाजी की जो लड़ाइयाँ होती थी वो सिर्फ और सिर्फ सियासी लड़ाई थी। और आपको ये भी बता दूं कि छत्रपति शिवाजी के पास मुसलमान बहादुर नौजवान हुआ करते थे, तो फिर मराठों की एक कसीर तादाद औरंगजेब के साथ थी। तो कहने का मतलब ये है कि सियासी लड़ाई को मजहबी लड़ाई में तब्दील करने वाले ये जो फिरका परस्त दरिंदे हैं वो हिंदुस्तान की खिदमत नहीं बल्कि बदखिदमती कर रहे हैं और नामों के नाम पर सियासत करते हुए अपना उल्लू सीधा करने की कोशिश कर रहे हैं। ना इन्हें हिंदुओं की फिक्र है, ना हिंदुओं के मफादात की फिक्र है, ना इन्हें हिंदुओं के जानों की फिक्र है, जिंदगियों की फिक्र है। आप अंदाजा कर सकते हैं कि कुंभ मेले में जिस तरह की भगदड़ हुई है, आज तक ये नहीं बताया गया कि कितने लोग वहां मरे हैं। लोग हुकूमतों को गालियां दे रहे हैं, यूपी हुकूमत को और मरकजी हुकूमत को, यहां तक कि दिल्ली के रेलवे स्टेशन पर के प्लेटफॉर्म पर जो तरह का भगदड़ मची थी, 18 लोग मर गए हैं, वो लोग भी बदवाएं दे रहे हैं हुकूमत को कि उसके नाक़िस इंतजामात के नतीजे में ये वाक़या हुआ है। तो बहरहाल नाज़रीन, नजफगढ़ की हम बात कर रहे थे और ऐसा लगता है कि ये फिरका परस्त दरिंदे मुस्लिम नाम देखते ही परेशान हो जाते हैं और अपनी सियासत चमकाने के लिए या अपनी सियासी दुकान चमकाने के लिए नाम की तब्दीली का मुतालबा करते हैं। अगर मेरा तो ये ख्याल है कि अगर इन्हें अपने मफादात के लिए अपने बाप का नाम भी तब्दील करना पड़ेगा तो वो करने के लिए तैयार हो जाएंगे। लेकिन हम इस सिलसिले में माहिर माशियात, माहिर इक्तिसादियात और माहिर तालीम मोहम्मद सिद्दीक से बात करते हैं। जी रियाज साहब, ये बड़ी तवील तारीख है इसकी, देखेंगे जी जी। और जब भी हुकूमत ये बीजेपी की हर महाज पे नाकाम होती है तो पहले नाम चेंज करने के जो है ना वो रास्ते पे निकल पड़ा, यानी नाकामी का बिल्कुल नाकामी को छुपाने के लिए बेहतरीन सिर्फ नाम चेंज कर देती है, बजाय उसके कि आप जो है ना दिल्ली के जो इलाके हैं उसको तरक्की की बात करते तो बहुत थी। और सेम वही पॉलिसी यहाँ भी इन्हें अडॉप्ट की जा रही है, सेम यूपी की तरह। अरे तरक्की दो, कई काम पेंडिंग है वहाँ पे दिल्ली के चीज़ें, वो सब छोड़ के नामों की जो है ना पीछे लोग पड़े रहते हैं। जी जी। तो ये जो है ना ये इनकी पुरानी टैक्टिस है, आवाम को मालूम है, तवज्जो हटाने के लिए असल मसाइल से
صرف نام کو تبدیل کر دیا جاتا جو ہے نا. جی جی اور اس سے ہٹ کے کچھ بھی نہیں ہے اس کے پیچھے جو ہے نا. بتائیے کیا ہوگا نام تبدیل کرنے سے، ہوگا کیا؟ عوام کو کیا ملنے والا ہے یہ بتائیے. جی جی عوام کو کیا دے رہے ہیں آپ؟ عوام کو کتنے جاب دے رہے ہیں؟ مہنگائی کو کنٹرول کر رہے ہیں، وہ تو بات کرو. نام چینج کر کے وہ پرانی تھکی ہوئی پالیسی ان کی توجہ ہٹا دو ادھر جو ہے نا. اصل جو واقعات ہے، جیسے آپ نے کہا کہ کمبھ میلے میں جو واقعات ہوئے، کتنے مرے، کیا ہے، کیسی ناقص انتظامی پالیسیز ہیں جی ہاں لوگوں کے، اس سے تمام توجہ ہٹانے کے لیے یہ لوگ بیٹھے بیٹھے ایک نئے نئے شوشے چھوڑتے رہتے ہیں. عوام اس کی حقیقت جانتی ہے، ان کو معلوم ہے کہ یہ لوگ کیا کر رہے ہیں جو ہے نا. بالکل بہرحال ناظرین، آپ کو بتا دوں کہ جہاں تک ناموں کی تبدیلی کا سوال ہے، الہ آباد کا نام انہوں نے تبدیل کر دیا، اور آپ نے دیکھا کہ اس کو پریاگ راج کا نام دیا گیا ہے. فیروز شاہ کوٹلہ گراؤنڈ کا نام تبدیل کیا گیا. آخر تم نام تبدیل کرو گے لیکن تاریخ تو تبدیل نہیں کر سکتے، حقیقت کو تو تبدیل نہیں کر سکتے. سچائی جو ہے اس کو پردہ ڈال سکتے ہو اس پر، لیکن سچائی کو بھی تم تبدیل نہیں کر سکتے. ساری دنیا جانتی ہے کہ ہندوستان کو سجانے سنوارنے میں مغل حکمرانوں کا کیا کردار رہا ہے. آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ کس طرح مغل حکمرانوں نے بلا لحاظ مذہب ملت لوگوں کی مدد کی. اورنگزیب علیہ رحمہ کے بارے میں آپ کو بتا دوں کہ اتر پردیش کی ایک برہمن لڑکی کی عزت خطرے میں تھی، اور آپ اندازہ کیجئے کہ ایک اس کا ہی اپنا ایک فوجی عہدیدار اس پر بری نظر ڈالے ہوئے تھا. اور جب وہ برہمن جب پہنچتا ہے اورنگزیب کے پاس اور درخواست کرتا ہے کہ آج میری لڑکی کی عزت خطرے میں ہے، تو اورنگزیب اپنی ہندو بیٹی، یعنی یاد رکھو ملک میں رہنے والی یا رعایا میں رہنے والی ہر لڑکی حکمران کی بیٹی ہوتی ہے. اور آپ دیکھیں گے کہ وزیر اعظم نریندر مودی کی طرح نہیں کہ گجرات کی بیٹی بلقیس بانو کے ساتھ جو ناانصافی ہوئی اس کو وہ دیکھتے رہے، اور ان کی وجہ سے یہ ناانصافی بھی ہوئی ہے. تو بہرحال اورنگزیب نے اس جرنل کو جو اس لڑکی پر بری نظر رکھا ہوا تھا اس کو نہ صرف گرفتار کیا بلکہ اسے 2 ہاتھیوں سے باندھ کر اس کو چیر دیا. تو یہ ہوتا ہے. تو بہرحال آج کے حکمرانوں کو صرف مذہب کی لگی ہوئی ہے، اور یہ جھوٹے ہیں اور یہ مکار ہیں، کیونکہ یہ صرف اور صرف اپنے مفادات کے لیے اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں. اور آپ کو یہ بتا دوں کہ ہندوستان میں اکھنڈ بھارت کا نعرہ لگایا جاتا ہے. اکھنڈ بھارت کا اگر کیا جو تصور ہے اس کو حقیقی طور پر اسے اگر کسی نے اصلی روپ دیا، حقیقت میں روپ دیا، تو وہ اورنگزیب علیہ الرحمہ تھے. جبکہ RSS ہو یا بی جے پی ہو یا بی جے پی کے قائدین ہو، ہندوستان کی اصلی تاریخ سے واقف ہی نہیں ہے. بالکل ان کو تاریخ نہیں معلوم ریاض صاحب. اور ٹھیک ہے، نہیں معلوم ہے کوئی بات نہیں، جو چیز ہے اس کو آپ کیسا چینج کر سکتے ہیں؟ بکس میں ہر جگہ لکھی ہوئی ہے. جی جی تو آپ اس کو جو ہے نا خالی بولنے سے کیا چینج ہو جائے گا؟ حقیقت اپنی جگہ ہے. اور اورنگزیب کا جہاں تک معاملہ ہے کہ اورنگزیب جو ہے نا کئی منادیر کو جو ہے نا جاگیرات عطا کیے تھے. جی ہاں جی ہاں یہ تاریخ میں موجود ہے جو ہے نا. اور ایسی جگہ جہاں پہ ایسے منادر جہاں پہ جو ہے نا غلط حرکتیں کی جاتی تھی اس کو جو ہے نا اٹھانے کا بھی اس کے ریکارڈ میں موجود ہے. جی ہاں، انہوں نے اور اس بات سے منہدم کرایا کیونکہ وہاں غلط پہ حرکتیں کرائمز ہوتے تھے. جی ہاں جی ہاں. جس کی وجہ سے جو ہے نا انہوں جو ہے نا وہاں پہ ڈھاتے تھے اس کو. اس سے ہٹ کے کبھی بھی انہوں ہاتھ نہیں بلکہ جاگیرات عطا کرتے تھے. یعنی مذہب کے نام پر ان مندروں میں ہندو بہنوں کے ساتھ جنسی استحصال کیا جاتا تھا. کیا جاتا تھا؟ بعد تو اڈے بنے ہوئے تھے وہ. جی ہاں جی ہاں. عیاشی کے اڈے بنے ہوئے تھے، بالکل لا کے وہاں پہ رکھا جاتا تھا. یہ ہم نہیں بلکہ ہندو تاریخ داں کہتے ہیں. بہت سارے تاریخ داں ہیں، ان کی کتابوں میں موجود ہے یہ. بالکل آپ کس طرح سے اس کو فراموش کر سکتے ہیں، اس کو نہیں مٹا سکتے تاریخ کو. اور دوسری بات یہ تاریخ کیا جانے، وزیر اعظم نریندر مودی خود گجراتی ہیں، انہیں پتا ہے یا نہیں؟ ہم بتاتے ہیں کہ اورنگزیب گجراتی تھے، گجرات میں ان کی پیدائش ہوئی ہے. اور گجرات کے جو اہم شخصیتیں ہیں ان میں سر فہرست اورنگزیب ہے. جی ہاں بالکل. مہاتما گاندھی نے عدم تشدد کا پیغام دیا، مہاتما گاندھی سر فہرست ہے. سردار پٹیل سر فہرست ہے. آپ یہ دیکھیے، یہ نہیں معلوم، یہ لوگ جان بوجھ کے انجان بن جاتے ہیں. اور پورے ہندوستان کو کنسولیڈیٹ کرنے میں ان کا اہم رول ہے. جو موجودہ جو کتنے کنٹریز ہیں ملا کے ایک ہندوستان ہوا کرتا تھا، اس زمانے میں سورسز کے انہیں اتنے سورسز نہیں ہوتے تھے، اس کے باوجود متحد رکھنا بہت بڑی بات ہے. آج جو ہے نا آپ اپنے جو ملک ہے موجودہ اس کو تو آپ محفوظ نہیں رکھ سکتے جو ہے نا. اس پہ اٹیک ہوتے رہتے ہیں پڑوس سے جو ہے نا. ارے حد تو یہ ہے، اورنگزیب کی بہادری کا واقعہ سنیے آپ کہ 50 سال تک انہوں نے 50 سے زائد عرصے تک حکومت کی، 26 سال تک وہ گھوڑے کی پیٹھ پر رہے. جی ہاں بالکل جناب، تقریباً فتوحات میں گزری ان کی. اور ان کی جو مدار ہے اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا صدیق صاحب، کہا جاتا ہے کہ صرف اس دور کے 14 روپے 75 پیسے میں وہ مدار بنی. انہوں نے کہہ دیا تھا کہ میری مدار سرکاری رقم سے نہیں بنائی جائے، بلکہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ میری جو کمائی ہے وہ کمائی سے میری مدار بنائی جائے. جی ہاں بالکل. اتنی سادگی کا کیا وہ تاج محل بنا سکتے تھے؟ بالکل جو ہے نا
بہت ہی سادگی کا نمونہ ہے. اگر آپ دیکھیں جو ہے نا, میں دیکھ چکا ہوں, بالکل سادہ سی خبر ہے جو ہے نا, جی ہاں کوئی اس پہ جو ہے نا کتبہ نہیں ہے, اس پہ ایک چھوٹا سا کتبہ نام لکھا ہوا ہے, اس سیٹ کے اوپر کوئی مزار نہیں ہے, اس پہ کچھ بھی نہیں ہے جو ہے نہ گنبد ہے نہ کچھ ہے. کوئی چیز نہیں ہے جو ہے نا, بالکل جو ہے نا. ارے یہ دیکھ کر تو تمہیں اندازہ ہونا چاہیے کہ وہ شخصیت کیا تھی. 14 روپے 75 پیسے میں اس کی خبر بنتی ہے, اس کی مزار بنتی ہے, تو اب اندازہ لگاؤ کیا وہ شہنشاہ تھا, متحدہ ہندوستان کا بادشاہ تھا, وہ کیا تاج محل کی طرح اور تاج محل سے کہیں زیادہ اچھا مقبرہ بنا نہیں سکتے تھے وہ؟ جی ہاں بالکل بنا سکتے تھے, لیکن آج کی طرح وہ ایسے سیاستدان نہیں تھے جو بکاؤ ہوتے ہیں, جو بیچ کے کھا جاتے ہیں ہر چیز. ارے آج کے تو میں سمجھتا ہوں یہ لوگوں کا خون چوس رہے ہیں, مذہب کے نام پر لوگوں کو تقسیم کر رہے ہیں. جی ہاں, عوام اتنے پریشان ہیں, اتنا یہ لوگ صرف تنگ کرنے پہ تلے ہوئے ہیں لوگ عوام کو جو ہے نا, اور عوام کے مسائل تو گئے کدھر کی, بس نام تبدیل کرو, حجاب ہے, یہ ہے, بس. ارے حق تو یہ ہے کہ آپ دیکھیں مہاراشٹر میں جہاں پر آپ دیکھیں بی جے پی کی حکومت ہے, بی جے پی کے اتحادیوں کی حکومت ہے, وہاں پر ایک عورت کا بس میں ریپ ہو جاتا ہے. جی ہاں بالکل بالکل. اور آپ کو بتا دوں کہ 26 سالہ خاتون ہے, وہ جانا چاہ رہی تھی, ایک نوجوان اسے کہتا ہے کہ بس وہاں پر ٹھہری ہوئی ہے, وہ اندر بس ڈپو میں لے جاتا ہے خاتون کو, بس میں لے جا کر دروازہ بند کرتا ہے, اس کا ریپ کرتا ہے, اور پھر آپ دیکھیں گے کہ 37 سالہ جو ملزم ہے وہ فرار ہو جاتا ہے. اس کا نام آپ کو بتا دوں کہ ملزم دتاترے رام داس اس کا نام ہے. کتنا نام اچھا رکھا اس نے, لیکن کام اس کا دیکھیے کہ دتاترے رام داس ایک 26 سالہ خاتون کا ریپ کرتا ہے, وہاں سے فرار ہو جاتا ہے, اور میں یہ گارنٹی دے سکتا ہوں کہ کچھ گھنٹے بعد یہ اطلاع آئے گی کہ رام داس کو انکاؤنٹر میں مار دیا گیا ہے, کیونکہ اس نے پولیس پر گولی چلائی تھی, پولیس پر حملہ کرنے کی کوشش کی تھی. جبکہ آپ کو بتا دوں کہ منگل سے رام داس فرار ہے, اور رام داس کے گرفتاری کے لیے کم از کم 14 ٹیمیں پولیس کی تشکیل دی گئی ہیں. اور آپ کو یہ بھی بتا دینا ضروری سمجھتا ہوں کہ پولیس ہر طرح سے اسے گرفتار کرنے کی کوشش کر رہی ہے. اس کے سر پر یا اس کے پتہ کے بارے میں بتانے والے کو 1 لاکھ روپے کا انعام دینے کا اعلان کیا ہے. جی ہاں بالکل جو ہے نا, اور بڑی سی ایک خوبصورت کہانی بن جائے گی کہ انکاؤنٹر میں اس کو ختم کر دیا گیا ہے. تو جب کلکتہ میں ریپ ہوتا ہے, چیخ پکار کرتے ہیں سارے, تو پھر یہاں پہ کیوں نہیں کر رہے ہیں آپ؟ وہی حرکت یہاں پر بھی ہو رہی ہے جو ہے نا. جی ہاں جی. پھر لا اینڈ آرڈر کیا ہے بتائیے؟ جب بگڑا ہوا لا اینڈ آرڈر ہے, حکومت تو آپ کے ہاتھ میں ہے نا, تو پھر کریے, پھر کنٹرول کریے جو ہے نا ایسے واقعات کو. 1 لاکھ روپے کا انعام کر دیا گیا ہے کہ اگر کوئی اس کا پتہ بتائے گا تو اسے 1 لاکھ روپے دیا جائے گا. اب یہ اطلاع رہی ہے کہ پولیس کا دعویٰ ہے کہ وہ اپنے آبائی مقام کے کسی گنے کے کھیت میں, یعنی نیشکر کے کھیت میں چھپا ہوا ہے. اس سلسلے میں آپ کو بتا دوں کہ پولیس کے کتے بھی سرگرم ہو گئے ہیں, اور اس کے علاوہ پولیس کے کتوں کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں گے کہ وہاں پر ڈرونز کی بھی خدمات حاصل کی گئی ہیں, تاکہ گنے کے کھیت کے نیچے جو کام ہو رہا ہے اس کا اندازہ لگایا جا سکے کہ رام داس کہاں ہے. تو بہرحال ہو سکتا ہے کہ آئندہ چند گھنٹوں میں رام داس کا انکاؤنٹر بھی ہو سکتا ہے, اس کی گرفتاری بھی عمل میں لائی جا سکتی ہے. لیکن ایک بات یہ ہے کہ خواتین کی حفاظت کرنا حکومتوں کا فرض ہوتا ہے, چاہے وہ مرکزی حکومت ہو, چاہے وہ ریاستی حکومتیں ہوں. اور اندازہ کیجئے کہ اس سلسلے میں حکومتوں کو عالمگیر اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ کے تقلید کرنی چاہیے. جی بالکل جو ہے نا, اور انہیں اس کو پکڑنے کی تو کوشش کی جا رہی ہے, دعویٰ کیا جا رہا ہے, ٹھیک ہے, لیکن اس سیٹ کے عام طور پہ آپ خواتین کی جو عزت و تحفظ ہے اس کے لیے کیا کریں بتائیے. جی آپ ایسے ریپسٹوں کو, ایسے قاتلوں کو, جو آپ اندازہ کیجئے کہ حاملہ خواتین کو تک انہوں نے نہیں بخشا تھا, مودی حکومت اور بی جے پی کی گجرات حکومت رہا کر دیتی ہے. اور ادھر مودی جی لال قلعے سے بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں, ناری شکتی کی بات کرتے ہیں. شرم آنی چاہیے اس طرح کی ناری شکتی, میں سمجھتا ہوں کہ ہندوستان کو نہیں چاہیے. جی ہاں, جس وقت مودی جی ناری شکتی کی بات کر رہے تھے, اس وقت بلقیس جو بانو ہیں, گجرات کی بیٹی ہے, اس کے اجتماعی جو عصمت ریزی ہوئی تھی, اس کے ریپسٹوں کو جیلوں سے رہا کیا جا رہا تھا. جی ہاں, گلپوشی کی گئی. تو اس سے بڑھ کے کوئی شرم کی بات ہے؟ جی ہاں بالکل. تو یہ قول و فعل میں بڑا تضاد پایا جاتا ہے, اور من کی بات ہو سکتی ہے من کی بات, لیکن پبلک کی من کی بات نہیں ہوتی ہے جانا پورا. اور من کی بات, من سے عجیب و غریب باتیں کر لینا من کی بات نہیں ہو سکتی. عوام جو کہتے ہیں وہی من کی بات ہوتی ہے, کیونکہ جو خلق کی آواز ہوتی ہے اسے کہ نقار خدا سمجھو, یہ کہا گیا ہے. بالکل جو ہے نا, بہت اہم رکھتی ہے, اس میں بہت پاور ہوتا ہے. اس میں خلق کی جو آواز ہوتی ہے اس میں کافی جو ہے نا وزن ہوتا ہے. جی 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 جی, اس کو آپ نظر انداز کریں تو پھر حکومت کیسا کریں گے آپ جو ہے نا. اور ان لوگوں کو یہ سوچنا چاہیے کہ جو بیٹی ہوتی ہے, نہ ہندو ہوتی ہے, نہ مسلمان ہوتی ہے, نہ سکھ ہوتی ہے, نہ عیسائی ہوتی ہے, بیٹی کی عزت اتنی ہی اہم ہوتی ہے. چاہے ایک ہندو باپ کے لیے اگر بیٹی کی عزت جس طرح اہم ہوتی ہے, مسلم باپ کے لیے بھی بیٹی کی عزت اسی طرح بہت ہی عزیز ہوتی ہے. جی ہاں بالکل جو ہے نا, میں سمجھتا ہوں کہ یہ درندے ہوتے ہیں جو صرف مذہب کے نام پر مجرموں کو بھی گلپوشی کے لیے تیار کر دیتے ہیں. جی ہاں بالکل جو ہے نا, یہی وجہ ہے کہ پھر ریپ کیسز جو بڑھ رہے ہیں عصمت ریزی کی, یہی وجہ ہے
کہ آپ ان کو چھوڑ دے رہے ہیں جو ہے نا, سزا ہی نہیں ہے یہاں پہ, تو پھر کیسا بتائیے جو ہے نا, گلپوشی کی جا رہی ہے ان کی جو ہے نا, باضابطہ ان کو ٹکٹ بھی دیا جاتا ہے. ارے حد تو یہ ہے, مسلم دشمنی کی حد دیکھیے آپ. پہلے تو کہتے ہیں کہ مدارس دہشت گردی کے مراکز ہے. ارے بے وقوفو, مدارس دہشت گردی کے مراکز نہیں ہے, بلکہ جو مدارس ہوتے ہیں وہ دین کے قلعے ہوتے ہیں, وہ تہذیب و تمدن کا مرکز ہوتے ہیں, وہ اخلاق و کردار کی تعلیم دینے کے مراکز ہوتے ہیں. محبت بھائی چارگی کی وہاں پہ تعلیم دی جاتی ہے, وہاں پہ نفرت کی تعلیم کبھی نہیں دی جاتی, اور وہاں سے جو بھی بچے نکلتے ہیں اتنے پیارے ہوتے ہیں بچے کہ وہ لوگ جو ہے نا یہ اپنے دین کے ساتھ ساتھ وہ لوگ دنیاوی چیزیں, بھائی چارگی کا پیغام عام کرتے رہتے ہیں لوگ. بالکل, اور انسانیت سب سے بڑی چیز ہوتی ہے. جی ہاں, کبھی کسی پر ظلم مدارس کا بچہ نہیں کرتا. جی ہاں, اور خاص طور پہ وطن سے جو محبت ہوتی ہے اس کا درس ان کو دیا جاتا ہے وہاں پہ, اور نکل کے جو ہے نا سچے وہ محب وطن بن کے نکلتے ہیں, نہ کہ جو ہے نا یہ لوگ جا کے جو ہے نا جو یہ لوگ اپنے جو سیکرٹ جو بیچ رہے ہیں وہ نہیں نکلتے, کبھی بھی ملک کے جو ہے نا غدار نہیں نکلتے بچے. جی ہاں, ملک کے غدار تو اب آپ کی کون ہو رہے ہیں آپ اچھی طرح جانتے ہیں. تو بہرحال ناظرین, آپ جس خبر کی طرف ہم لے جا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ مودی حکومت میں ایسا لگتا ہے کہ خاص طور پر بی جے پی زیر اقتدار ریاستوں میں مسلم جو تعلیمی ادارے ہیں ان کو نشانہ بنانے کا آغاز ہو گیا ہے. یہ سب ڈرانے دھمکانے کی کوشش ہے, اور ان بیوقوفوں کو, ان درندوں کو, ان فرقہ پرست طاقتوں کو یہ اندازہ نہیں ہے کہ مسلمان جو ہے ہندوستان کے 145 کروڑ میں 35 یا 40 کروڑ آبادی مسلمانوں کی ہے. جی ہاں, لیکن لوگ صحیح فگر نہیں بتاتے, اور یہ سمجھتے ہیں کہ مسلمان خواب غفلت میں پڑے ہوئے ہیں, مسلمان سو رہے ہیں, اور مسلمانوں کا جو جذبہ ایمانی ہے وہ مانند یعنی ایسا یعنی ہلکا سا ہو گیا ہے, یہ سوچ رہے ہیں. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ یہ ان کی غلط فہمی ہے, اور یہی غلط فہمی کی وجہ سے آپ دیکھیں گے کہ آج مسلم تعلیمی ادارے فرقہ پرستوں کے نشانے پر ہے. میگھالیہ کی نامور یونیورسٹی ہے, یونیورسٹی آف ٹیکنالوجی میگھالیہ, اور اسے قائم کرنے والے اس کے جو بانی ہیں محبوب الحق ہے. اور آپ کو بتا دوں کہ وہ ایسی شخصیت ہے جنہوں نے اپنی زندگی میں بہت مصیبت اٹھائی, ماں باپ کا انتقال ہوا, بھائی کا انتقال ہوا, اور انہوں نے ہمت نہیں ہاری اور تعلیم کا سلسلہ جاری رکھا, اور ان کے قائم کردہ کئی ایک تعلیمی اداروں میں, باوقار تعلیمی اداروں میں, ٹاپ کے تعلیمی اداروں میں ان کی یونیورسٹی میگھالیہ یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی بھی شامل ہے. اور اس کے یونیورسٹی کو لے کر آپ دیکھیں گے کہ چیف منسٹر آسام کے پیٹ میں درد ہونے لگتا ہے, اور وہ تکلیف کے مارے چیختے ہیں, چلاتے ہیں جیسے ابھی ان کا کچھ ہو جائے گا. اس لیے آپ کو بتا دوں کہ ان کی گرفتاری کے لیے انہوں نے بہانے تراشے تھے. جی ہاں بالکل, جو ہے نا, اور نئے عجیب وہاں سے جو ہے نا وہ پانی آ رہا, وہ یونیورسٹی ایسی ہوگی ویسی ہوگی, جو ہے نا بچکانی قسم کی باتیں کہتے ہیں آسام کی حکومت, وہاں کے چیف منسٹر جو ہے نا, لہٰذا اس کو بند کر دو, یہ کرو, جو ہے نا. کتنی شرم کی بات ہے, کیا مسلمانوں کو حق نہیں ہے کہ اپنی یونیورسٹیز چلائے؟ بتائیے آپ. بالکل, تعلیم حاصل آپ تو ماہر تعلیم ہے, آپ بتائیے نا. بالکل, تعلیم کا حق برابر حاصل ہے, دستور کے تحت ہم کو حاصل ہے, ہر چیز برابر, یہ تو ہر ایک کا رائٹ ہے نا. آپ کون ہوتے تعلیم پہ پابندی لگانے والے, جو ہے نا, اور ایون اپنی مدر ٹنگ میں ہے آپ تعلیم حاصل کر سکتے ہیں, اپنی مادری زبان میں ہے, تو آپ کہتے ہیں اس کو جو ہے نا یہ زبان جو ہے نا کٹواؤں کی ہے, ملاؤں کی زبان ہے, اس قسم کی بےہودہ باتیں کرتے رہتے زبان کو لے کے, جو ہے نا, بتائیے آپ نے. اجی آپ نوبل لائریٹ رابندر ناتھ ٹیگور کی بات بتاتا ہوں میں. جب 1917 سے لے کر 1919 میں جب عثمانی یونیورسٹی کی بنیاد ڈالی گئی تھی, قائم کی گئی عثمانی یونیورسٹی حضور نظام نواب میر عثمان علی خان بہادر کے شاہی فرمان کے ذریعے, تو اس وقت وہ ساری دنیا کی پہلی اردو یونیورسٹی تھی, اور اس پر رابندر ناتھ ٹیگور نے خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ہماری دیسی زبان یعنی ہندوستان کی زبان میں ایک یونیورسٹی قائم ہوئی ہے جس پر ہمیں خوشی کا اظہار کرنا چاہیے. جی ہاں بالکل, جو ہے نا, جن کو بہت بڑا رتبہ دیا جاتا ہے, ان کا مقام دیا جاتا ہے. اچھا آپ دیکھیں گے ان کی ساری ریٹنگ بنگالی میں ہے, لیکن اردو کو انہوں نے پسند کیا. بالکل, جو ہے نا, بالکل پسند کیا, جو ہے نا, تو ان کو پھر کیوں نہیں کہا جاتا, ان کے اوپر زبان کی, جو ہے نا, زبان سے کیا غدار تھے, وہ زبان ہندوستانی زبان ہے. یہ ارے ان بیوقوفوں کو یہ نہیں معلوم صدیق صاحب, آپ دیکھیں گے کہ جو ہمارے انڈین آرمی کا مارچنگ سانگ ہے, ہر فوجی آرمی کا مارچنگ سانگ ہوتا ہے, یہ مارچنگ سانگ اردو کا ہے, سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا. ان بیوقوفوں کو یہ تک نہیں معلوم, اور وہ بیچارہ اردو کے بارے میں بری باتیں کرتا ہے. جی ہاں, اور یہ کس کا سانگ ہے, کس کا کلام ہے, وہ بھی نہیں معلوم اس کو, جو ہے نا, خالی. تو بہرحال ناظرین اب آپ دیکھیے اتر پردیش کا کیا حال ہے. اتر پردیش میں بھی کئی مدارس کو منہدم کرنے کی سازشیں ہو رہی ہیں, مساجد کو منہدم کیا جا رہا ہے, شہید کیا جا رہا ہے, منہدم تو نہیں کہا جا سکتا, شہید کیا جا رہا ہے, تعصب سے کام لیا جا رہا ہے. اور آپ نے دیکھا کہ ایک طرح سنبل کی جامع مسجد کا مسئلہ اٹھایا گیا اور 5 نوجوان وہاں شہید کر دیے گئے. جی ہاں, سنبل کا اچانک سے یہ مسئلہ شروع ہوا, اور اب اس کو رنگ و روغن کی بات کی جا رہی, تو وہ بھی عدالت کے جو ہے نا حکم پہ, جو ہے نا, اس کو رمضان کے پیش نظر اس کو جو ہے نا جو کلرنگ وغیرہ کی جا رہی ہے, اس کے جو ہے نا گورنمنٹ کے ریپرزنٹیٹیوز وہاں پہ موجود رہیں گے.
تاکہ پتہ نہیں ان کے ذہن میں کیا چل رہا ہے نہیں معلوم. ارے اتنا ڈر اتنا خوف کیوں؟ جی خالی کلرنگ کی جا رہی تو ان کو پریشانی ہے کیوں کلر کر رہے ہیں, رمضان کا موقع ہے بول کے. جی ہاں بہرحال ناظرین آپ کو بتا دوں اتر پردیش میں مولانا محمد علی جوہر یونیورسٹی جس کے چانسلر جس کے بانی اعظم خان ہیں, وہ یونیورسٹی کو اعظم خان کی دشمنی میں, مسلمانوں کی دشمنی میں بند کرنے کے یعنی اس کے صفحے ہستی سے مٹانے کی کوشش ہو رہی ہے. جی ہاں پوری تہس نہس کر کے اس کو ختم کر دیں, کیونکہ علم کا گڑھ ہے یہ. علم کے گڑھ سے پتہ نہیں ان کو کیوں تکلیف ہے مسلمانوں کے جو علم کے ہیں. اور کئی دفعہ علی گڑھ کا تو معلوم ہے, کئی دفعہ جو ہے نا اس پہ بھی حملے کیے. علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کا کردار ہے اس پہ بھی کئی دفعہ جو ہے نا ارے اقلیتی کردار کو مٹانے کی کوشش کر رہی ہے. کیا بنارس ہندو یونیورسٹی کا کردار نہیں ہے؟ جی ہاں بالکل. اس بارے میں کسی نے کچھ کہا ہے اور نہیں کہنا چاہیے. بالکل ہر کسی کو حق ہے. زبان جو ہے نا, زبان کا کوئی مذہب نہیں ہوتا, ہر کوئی حاصل کر سکتا ہے, سیکھ سکتا ہے. اس کو ایک مخصوص مذہب سے نہیں جوڑ سکتے آپ زبان کو جو ہے نا. جی آپ کو معلوم ہے علی گڑھ یونیورسٹی میں کتنے جو ہے نا نان مسلم معلوم ہے آئی اے ایس وغیرہ کی کوچنگ حاصل کرتے ہیں, بڑے نکلتے ہیں وہاں سے. بالکل آپ نے صحیح کہا ہے. بہرحال ناظرین ایک اور خبر کی جانب ہم آپ کو لیے چلتے ہیں. اس خبر کا تعلق فلسطینیوں سے ہے. فلسطینیوں نے جس طرح کی قربانیاں دی ہیں ہم انہیں سلام کرتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں کہ کس طرح فلسطینیوں کے خلاف دہشت گرد اسرائیل نے مظالم کا سلسلہ جاری رکھا ہے. اب آپ دیکھیں گے کہ جنگ بندی کے بعد یعنی جو معاہدہ ہوا ہے اس کے کئی مراحل ہے اور ایک مرحلے کے تحت جو قیدیوں کی رہائی عمل میں آئی ہے اس میں ایک ایسا قیدی بھی شامل ہے جس نے اپنی ساری جوانی قید میں گزار دی ہے. اپنی ساری جوانی اس کی ختم ہو گئی ہے قید میں, لیکن اس کا جو جذبہ ہے وہ ختم نہیں ہوا اور جذبہ اس کی عمر بڑھتی رہی لیکن جذبہ ہمیشہ جوان رہا ہے. میں بات کر رہا ہوں فلسطینی قیدی, فلسطینی غازی, فلسطینی مجاہد نائل برغوثی کی. اور نائل برغوثی آپ کو بتا دوں کہ دنیا میں سب سے طویل ترین عرصے تک قید میں رہنے والے قیدی ہیں. تقریباً انہیں 1978 میں جبکہ ان کی عمر 20 سال تھی اس وقت گرفتار کیا گیا تھا. اب اگر ان کی قید کی مدت قید کا جائزہ لیا جائے تو 44 سال وہ قید میں گزار چکے ہیں. جی ہاں بہت بڑا جو ہے نا, بہت بڑا یہ صبر کا کام ہے. اتنا عرصہ جو بھی اسرائیل کی جیلوں میں گزارنا یہ کوئی آسان کام نہیں ہے جو ہے نا. اتنا ظلم و ستم کیا جاتا ہے عورتوں پہ, بچوں پہ وہاں پہ کہ میں بتا نہیں سکتا ہوں. تاریخ پوری بھری ہوئی ہے, پیپرز بھرے ہوئے ہیں پورے, کتنا ظلم کیا جاتا ہے. انہوں نے یہ بات کہی ہے. جی ہاں بالکل جو ہے نا. تو اب یہ جو ہے نا اتنے سال کے بعد رہا کیا گیا. سوچئے کہ کتنی بڑی قربانی ہے کہ پوری جوانی اپنی جو ہے نا جیل میں گزار. کتنی بڑی بات ہے, بہت بڑی قربانی ہے. جی ہاں. تو بہرحال اس طرح کے جو ہوتے ہیں انقلابی شخصیتیں ہوتے ہیں. انقلابی شخصیتیں اس لیے کہہ رہا ہوں میں کہ ہمارے جو بھگت سنگھ ہیں صرف ان کی عمر اگر آپ دیکھیں گے صدیق صاحب تو 23 سال 5 ماہ اور 26 دن ان کی عمر تھی جس وقت انہیں پھانسی پر لٹکایا گیا تھا. اشفاق اللہ خان کو پھانسی پر جس وقت لٹکایا گیا تھا ان کی بھی عمر اسی طرح کی تھی. تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ لوگ جو انقلابی ہوتے ہیں اپنی زندگی کی کوئی ان کے پاس اہمیت نہیں ہوتی ہے. یہ لوگ موت کا تعاقب کرتے ہیں اور زندگی انہیں آ کر تھام لیتی ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بھگت سنگھ بھی اردو زبان استعمال کیا کرتے تھے اور انقلاب زندہ باد کا جو نعرہ تھا وہ ہمیشہ ان کی زبان پر ہوا کرتا تھا. لیکن آدتیہ ناتھ کو پتا نہیں ہے کہ بھگت سنگھ کس زبان کا نعرہ یعنی اپنی زبان سے ادا کرتے تھے اور وہ ماحول میں گونجا کرتا تھا. تو بہرحال بیچاروں کو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو بی جے پی قائدین ہیں ان کی کلاس لینی چاہیے اور انہیں بتانا چاہیے کہ جدوجہد آزادی میں کس نے انگریزوں کے تلوے چاٹے تھے, انگریزوں کے تلوے دھو کر پیے تھے, وہ بتانا چاہیے انہیں. اور یہ بھی بتانا چاہیے کہ اردو کا کیا مقام رہا جدوجہد آزادی میں, کیا کردار رہا. ارے ان بیوقوفوں کو یہ تک نہیں معلوم کہ شہید صحافت جو ہے مولوی باقر وہ بھی تو اردو کے اخبار کے ایڈیٹر تھے, ڈیلی اردو اخبار. جی ہاں بالکل جو ہے نا. تو ایسی نہ صرف یہ بلکہ شہادتیں بھی کتنی دی جو ہے نا ان کو یہ بھی تک پتہ نہیں ہے. ان کو معلوم کرنا چاہیے, ان کی کلاس لینی چاہیے, بتانا چاہیے کتنا اہم رول رہا ہے اردو زبان کا, کتنا اہم رول رہا ہے فریڈم اسٹرگل میں. اگر دیکھا جائے تو کتنا اہم رول ہے. اس کو جو ہے نا بالکل یہ لوگ ان کو معلوم ہے لیکن جان بوجھ کے انجان بن جاتے لوگ. ویسے انجان نہیں بن جاتے. ان کا جو حالت ہے اسے جس طرح ایک طالب علم کو پڑھایا جاتا ہے اس طرح پڑھانے کی انہیں ضرورت ہے. بالکل ضرورت. جی جی جی. تو بہرحال مرغ بنایا جاتا ہے تو پھر یہ سدھریں گے, مجھے ایسا لگتا ہے. بحیثیت ایک ماہر تعلیم میں آپ کے سامنے بات کر رہا ہوں. ایک بچے کی طرح ان کو سزا دینی چاہیے تو شاید ان کو یاد آ جائے ماضی کہ ہمارا ماضی کیا تھا جو ہے نا. جی ہاں جی ہاں. تو بہرحال ناظرین ہم نائل برغوثی کی بات کر رہے ہیں, اس طرح کے مجاہد کی بات کر رہے ہیں جس نے اپنے 44 قیمتی سال قید میں گزارے. کس کے لیے گزارے؟ بیت المقدس کے لیے گزارے, فلسطین کے لیے, ارض مقدس کے لیے گزارے. اور آپ دیکھیں گے کہ اسی ارض مقدس پر کس طرح فلسطینیوں کا قتل عام کیا گیا, کس طرح ان کی نسلی تطہیر کی گئی, ان کی نسل کشی کی گئی. اور آپ اندازہ کرتے ہیں کہ 70,000 سے زائد فلسطینی حالیہ عرصے کے دوران شہید ہوئے ہیں. انہوں نے جام شہادت نوش کیا ہے جس میں اکثریت بچوں اور خواتین کی ہے. جی ہاں, جان بوجھ کے ٹارگٹ کیا گیا کیونکہ سافٹ ٹارگٹ ہوتا ہے جو ہے. جی جی.
یعنی باضابطہ نسل کشی کے لیے بچوں کو اور خواتین کو ٹارگیٹ کیا گیا اس میں جانا. جی جی اور خالی ساری برادری انٹرنیشنل پورے آرگنائزیشن دیکھتے رہے، تماشا بنے ہوئے ہیں، جی ابھی جی. تک بھی بنے ہوئے ہیں. کچھ بھی نہیں ہے، اس کے خلاف وارنٹ نکلا ہوا ہے باضابطہ اس کو جو ہے نا اس کو گرفتار کرنے کا. کیا ہوا؟ کچھ بھی نہیں ہے. پہلا ناظرین، ایک اور خبر کی جانب چلتے ہوئے ہم اپنا پروگرام خبر خیال اختتام کو پہنچاتے ہیں. آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ ریاست تلنگانہ میں کانگریس کی جو انچارج سیکریٹری تھی دیپا داس منشی، ان کی جگہ اب میناکشی نٹراجن کو، جو بہت تجربے کار اور یعنی جس انداز میں وہ مہم چلاتی ہے، جس انداز میں وہ تنظیمی تجربہ رکھتی ہے، صلاحیتوں کی حامل ہیں، انہیں ریاست تلنگانہ کا انچارج مقرر کیا گیا ہے. اس سلسلے میں جو ایم ایل سی ہیں جناب عامر علی خان، انہوں نے نیک امیدوں کا اظہار کیا ہے اور کہا ہے کہ ریاست میں کانگریس کو اچھی رہنما ملی ہے میناکشی نٹراجن کی شکل میں. جی ہاں ریاض صاحب، دیکھیے کوئی بھی آرگنائزیشن اسٹرانگ بنانے میں جو ہے نا تنظیم اس کو جی بہت جی. ضروری ہے. تنظیمی صلاحیتیں ہونا بہت ضروری ہے، تنظیم کو سخت کرنا ضروری ہے، تو جبھی آرگنائزیشن چل سکتی ہے جانا. جی ہاں جی تو ہاں. یہ بہت ضروری ہے، بیس سے جو ہے نا، فنڈامنٹل بیس سے جو ہے نا اس کی ضرورت ہوتی ہے، جہاں پہ بہترین منظم لوگوں کو یہاں پہ تعین کیا جائے تاکہ آپ کا آرگنائزیشن مضبوط ہو سکے. یہ بہت اہم رول ادا کرتا ہے اس میں. ناظرین، اسی کے ساتھ ہم اپنا پروگرام خبر خیال اختتام کو پہنچاتے ہیں. اپنے میزبان محمد ریاض احمد اور میرے ساتھی ماہر تعلیم محمد صدیق کو اجازت دیجیے. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی، پھر بات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ. اللہ حافظ.